सस्ता बाजार के अंदर हमेशा यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कम आमदन वाला तबका जो है वो ख़रीदारी के लिए जाता है और उनकी तादाद भी पाकिस्तान में ज़्यादा है। इस वजह से बाज़ जगहों के ऊपर आपको रश भी देखने को नज़र आता है। लेकिन बेशक रश है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि वो जो आम आदमी, जो कम आमदन वाला आदमी है, उसको फिर भी रिलीफ मिल रहा है। अगर उसको 65 रुपये किलो चीनी मिल रही है तो मार्केट में अगर 85 रुपये किलो चीनी का रेट है तो उसको 20 रुपये का वहाँ उसको रिलीफ मिल रहा है। तो ये कम आमदन वाले तबके के लिए ख़ास तौर के ऊपर हुकूमत उसको रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। और इसी तरीके से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनका ईद के बाद जो है वो हम नए सिरे से भी जायज़ा भी लेंगे और उनको मज़ीद हम फ़ाल बनाना चाहते हैं, मज़ीद मुतहरक बनाना चाहते हैं। और होर्डर्स के ख़िलाफ़ भी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कार्रवाई की गई है और उसमें जो है हमारी जो ताजर बरादरी है उनकी तरफ से, हमारे जो गला मंडी के काम करने वाले लोग हैं इनकी तरफ से भी हमें इस बार जो है वो काफ़ी उसमें तावन हासिल रहा है। और पिछले दिनों मैं देख रहा था कि पर्ची चेयरमैन को बड़ी पेट में मरोड़ उठ रहे थे, बड़ी दर्द हो रही थी। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कराची में बिलावल ये बताएं कि आपने कितनी मार्केट्स का खुद दौरा किया, कितने इजलास, सिंध हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है ना, 18वीं तरमीम के बाद प्राइस कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये उनका मैंडेट है। कितने इजलास की सदारत आपने की, कितना आपका वज़ीर आला निकल के मार्केटों को विज़िट करता रहा, कहीं नज़र नहीं आया। और आप घर से सुबह ठंडी हवा से उठते हैं, उठकर आकर वफाकी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर देते हैं। आज पंजाब में आटे के 20 किलो थैले का रेट 800 से 860 रुपये के दरमियान है। आज कराची में जाकर देखें तो 1200 रुपये किलो का 20 किलो का थैला मिल रहा है। इसी तरीके से आपने पूरे सिंध की आवाम को माफिया के रहमो करम के ऊपर जो है वो छोड़ा हुआ है। और वहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स आए, अखबार ने खबर चलाई है कि सूबा सिंध में बाकी सूबों के निस्बत अशियाए खुर्दो नोश के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो लिहाजा बजाय आप इन इश्यूज़ के ऊपर सियासत करने के, आप सिंध की आवाम को रिलीफ दें। और वहाँ गुर्बत का आलम यह है कि एहसास प्रोग्राम का जब वज़ीर आज़म साहब ने पिछले साल जब हमने कोविड के दौरान 12,000 रुपये कैश तकसीम किया तो सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर पैसे दिए गए, इतनी ज़्यादा वहाँ पर गुर्बत है। तो लिहाजा आप सिंध के लोगों की गुर्बत ख़त्म करने के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। वहाँ आपका तवज्जो नहीं है। कराची में आपने टैंकर माफिया के ज़ुम्मे कराची के लोगों को छोड़ा हुआ है, वहाँ आपकी कोई तवज्जो नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि आपको भी काम करने की ज़रूरत है। और आप ये देखें कि किस तरीके से रात के अंधेरे में शहबाज शरीफ ने मुल्क से फ़रार होने की जो है वो कोशिश की, और कितनी बेताबी है, कितनी जल्दी है इनको मुल्क से बाहर जाने की। और आप इनका तरीक़ा वारदात देख लें कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये मुल्क के अंदर होते हैं, और जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं इनको लंदन की यात्रा याद आ जाती है, इनको लंदन के डॉक्टर याद आ जाते हैं। यहाँ पर जो 22 करोड़ आवाम है उनके लिए तो अस्पताल पाकिस्तान में ही है ना। आप 3-3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3-3 बार आपने इक़्तिदार के मज़े यहाँ पर लिए हैं। उस वक्त तो आपको कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पर आपका इलाज हो सके। तो अब आप जो है अरबों रुपए के आपके ऊपर टीटियों के केस हैं। वही शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 4 हफ्तों का कहा था नवाज शरीफ इलाज करा के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आ गया। वो थक गया इलाज कर करके, वो पाक हुई थी, सजा से बचना था, यहाँ ड्रामा रचाया, ड्रामा रचा के मुल्क से बाहर भाग गए। और अभी शहबाज शरीफ भी उसी तैयारी के अंदर हैं कि इनसे ये सवाल ना पूछा जाए कि आम चोर है वो जेलों के अंदर गलता सरता रहे, उसको निज़ाम, उसके लिए वही कानून हो, जो ताकतवर हो वो है, वो हुकूमत रोकना भी जानती है। और आप देखें कि बगैर प्रोसेस पूरा किए, बगैर पेंट कोट टाई पहन कर पहुँच गए कतर की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट के ऊपर। भाई पहले FIA को तो इन्फॉर्म कर दें, DG FIA का इख्तियार है, आप प्रोसेस तो फॉलो करें। प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर रहे और रात के अंधेरे में आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं।
تو جنہوں نے چوری نہ کی ہو، عوام کا پیسہ نہ لوٹا ہو، وہ راتوں رات راہ فرار اختیار نہیں کرتے جس طرح شہباز شریف نے کی ہے۔ 1990 میں 20-25 لاکھ کے اثاثے تھے، 1998 میں 2 کروڑ کے ہو گئے، 2008 سے 2018 تک 7 ارب کے اثاثے ہو نہیں دے سکے، اور یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ شریف خاندان اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ، حوالہ، ہنڈی، جعلی اکاؤنٹس متعارف کرانے والا ہے، اس کا موجد ہے۔ اور پھر یہ آج عمران خان ہی نظر آ گیا نا پورے ملک کو کہ آج عمران خان ان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ آج عمران پھرے یہ جتنے ٹھگ گئے، جتنے مسٹر فراڈیے ہیں، جنہوں نے ملک کو 2 ہاتھوں سے لوٹا ہے، وہ آج اپنا یہاں پر ان کو کھلی چھوٹ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت قائم کرنی ہے، یہاں ہم نے اندھیر نگری قائم نہیں کرنی۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور یہاں پر اگر چوری نہیں کی اور اگر کرپشن نہیں کی تو پھر عوام ان سے یہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن سے آلودہ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دورہ میں ہیں، اور ہز ہائینس کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ان کا سعودی عرب ایئرپورٹ کے اوپر استقبال کیا۔ وفود کی سطح کے اوپر بھی میٹنگز ہوئیں، 1-to-1 میٹنگز بھی ہوئیں، اس کے اوپر ہمارے مختلف جو ہیں وہ ایگریمنٹس، مختلف MOUs کے اوپر دستخط بھی ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات ہیں، اس دورے سے ان تعلقات کے اندر جو ڈے 1 سے جو امت مسلمہ ہے ہماری، اس کو جوڑنے کے حوالے سے ان کا ویژن ہے، ان کا کردار پاکستان کا وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پوری مسلم ممالک کو تقسیم کرنے والوں میں شامل نہ ہو بلکہ جوڑنے والوں کو شامل ہو۔ تو خوشائند بات ہے کہ سعودی عرب ایران کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امت مسلمہ کے ممالک کے اتحاد کی طرف جو ہے وہ ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ دوسرا جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ریاستی طور کے اوپر بیڑا اٹھایا، ان کے ساتھ بھی خطاب کیا تھا، اور یقیناً جو ہے اس موقع کے اوپر بھی اس معاملے کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم نے ایک آواز بن کے پورے مسلم ورلڈ نے جو توہین رسالت ہے اس کے اوپر ویسٹ کو آزادی رائے کے نام کے اوپر جو ہے ہمیں اس کے معنوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، تو لہذا وہ ان کا وزیر اعظم ریاست گا جس طرح آپ کے جو جذبات ہیں۔ جی یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی بات باہر جانے کی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو دوپہر میں انہوں نے سیٹ بک کرا لی اور بعد میں وہ عدالت لے گئی، کیا کہیں گے عدالت میں تو انہوں نے رسیٹ دے دی؟ دیکھیں یہ جو ویل کا چکر ہے یہی تو سمجھ سے بالا تر ہے، یہی تو عوام جاننا چاہ رہی۔ سمجھتا ہوں کہ جو بھی متعلقہ جو جیل کے اندر کوئی سائیکل چور ہے، جو کسی نے اپنے حالات سے تنگ آ کے کوئی چوری کر لی، آج وہ بھی یہ سوچتا ہوگا، الگ قانون ہے۔ تو لہذا حکومت تو قانون کی حاکمیت کے لیے ہر قدم اٹھائے گی اور آخری حد تک جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر لڑ سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی ایک شخص لڑ سکتا ہے، کہ جو لوگ جن کے ہاتھ اس کام کو نیم اینڈ شیم کیا جاتا ہے، جو وزیر اعظم تھے، جو صدر تھے، وزیر تھے، چائنا کے اندر کتنے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے سزائے موت دی صرف کرپشن کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے دنیا کی بڑا ماڈل تو ہمارے سامنے ریاست مدینہ کا ہے، اس سے بڑا ماڈل تو کوئی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جتنے بھی ادارے ہیں ان تمام اداروں کو اسی ریاست مدینہ، وہ ہمارا ملک بھی بچے گا اسی سے۔ جو عوامی سوال ہوگا کسانوں کے حوالے سے، آپ نے ٹماٹر کی بات کی، مرچ کی بات کی، اور اسٹیٹ آپ نے بتائے کہ اب اتنے ریٹس لو ہیں، سپلائی کے حوالے سے تو کام ہو رہا ہے، لیکن اب مرچ ہے وہ تو اب اس کے کھیت کے اندر ہی تباہ ہو رہی ہے، ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس حوالے سے اس میں نعیم صاحب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پچھلے 30 سال کے اوپر ہمارا جو ایگری سیڈ ریسرچ کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا، ہم نے کسانوں کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اویئرنیس نہیں دی، اس پہ پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اب ان تمام چیزوں کے اوپر قوم بھی لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال صرف جو گندم کا
کاشتکار ہے اس کو 500 ارب روپیہ زیادہ ملنے جا رہا ہے، اور اوور آل ہماری حکومت میں 1100 ارب روپیہ زیادہ کسان کو ملا ہے۔ آج وہ آلو کی فصل جو ہمیشہ کسان آلو آپ دیکھتے تھے سڑکوں پہ پھینک کے احتجاج کرتے تھے، آج ان کو اپنے آلو کی فصل کی قیمت ٹھیک ملی ہے۔ 20 روپے من شوگر ملیں بلیک میل کر کے پورا سال پیمنٹس نہیں دیتی تھیں، آج ان کو 300 سے 350 روپے من گنے کا ریٹ ملا ہے، اور وہ بھی کیش پیمنٹس ملی ہیں، کوئی بلیک میلنگ سبسڈی کسان کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی جو ٹریکٹرز کے حوالے سے اس کو کامیاب جوان پروگرام میں لے آئے ہیں کہ کہاں ٹریکٹر اس کو کامیاب جوان کا جو سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر ملے گا۔ اگر زمین اس کے اپنے نام نہیں بھی ہے، وہ ٹھیکے کی زمین لے کر چلا رہا ہے، وہ بھی اپنا ٹریکٹر حاصل کر سکے گا۔ اسی طریقے سے ہم اور دیگر جو زرعی زمین ہے، زرعی آلات ہیں، ان کو بھی اس کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو کسان کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ پرعزم ہے، اور اس حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی کہ فصل ٹماٹر کی فصل جو ہے اس سال ہمارے کسان کی وہاں پر ضائع کی گئی، اس کا اتصال کیا گیا، اور ہم نے اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ فارم ٹو مارکیٹ جو چیز نہ ہو، اور کسان کو اس کی فصل کی جو کا نقصان ڈائریکٹ کنزیومر کو ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نظام پہلے بنے ہوئے تھے ان نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو چیلنج وزیر اعظم عمران خان کا سوال ہے وہ ہے صحافی کالونی کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ اگر ہو رہی ہے دیکھیں اس میں فرما دیں، اور سیکنڈ یہ فرما دیں بات یہ ہے کہ وہ ایک ان کا اپنا ایک جھٹکا انداز ہے بات کرنے کا۔ وہ بات بیسیکلی جو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی، بلکہ آپ کے جان لیوا وبا ہے، خطرناک وبا ہے، ہمارا ملک اس کے اثرات کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمارے ہیلتھ کے نظام پر بوجھ آتا ہے، ہمیں دیہڑی دار طبقہ متاثر ہوتا ہے، تو لہٰذا ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو آپ کے لیے اہم چیز ہے کہ جو ماسک کا استعمال ہے وہ لازمی کریں، اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ ظاہری بات ہے عید کے موقع کے اوپر ہم گرم جوشی سے اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو ملتے ہیں، تو لہٰذا اس بار جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا اختیار کریں تاکہ کووڈ کو نیچے لے کر آ سکیں۔ جہاں تک رہ گئی بات ہمارے صحافی برادری کی، آج بھی ہم نے لاہور پریس کلب، کراچی پریس کلب اور اسلام آباد پریس کلب کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور اسی طریقے سے فیصل آباد پریس کلب اور فیصل آباد کے صحافیوں کے ساتھ ہماری پرانی انگیجمنٹ ہے۔ آپ کے لیے ایف ڈی اے کے اندر جگہ، سٹی کے اندر جگہ مختص کی ہے، اسی کو آگے ہم نوٹیفائی کرا کر اس پہ انشاءاللہ اپنی کمیٹیاں رکھی ہے۔ اسی میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری صحافی جن کو پہلے کسی حکومتی اسکیم کے ذریعے پلاٹ نہیں ملا، ان کو ہم ترجیحاتی بنیادوں کے اندر جو ہے اس کے اندر اکاموڈیٹ کریں۔ تو ہمیں اپنی صحافی برادری کا بھرپور احساس ہے، اور ان کو ہم شامل کریں گے، اور ہیلتھ کارڈ کے اندر بھی آپ کو شامل کریں گے۔ چیمہ صاحب، جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے اسی کے طور کے اوپر بھی اس کی حمایت کرتا ہوں۔ یہاں پر فیصل آباد کے اندر رہنے والے، اس ڈویژن کے رہنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے اختلاف نہیں کرتا، اور حکومت کا کام یہ ہے کہ اس کو ساتھ ہماری جو میننگ فل کنسلٹیشن کا امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی عدلیہ کو اس کو پتہ، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس مطالبے کو، اس ڈیمانڈ کو اور ہماری ضرورت کو جو ہے وہ سمجھیں گے، اور اس میں ہم اپنی تمام جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی شامل کر کے اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے، اور تاکہ ہمارا یہ درینہ مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہتا فون ہے؟